यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर जस्टिन जावेद आप लोगों की खिदमत में खुदा के कलाम की खुशखबरी को लेकर आया हूँ। आज हमारे साथ खुदा के ज़बरदस्त ममसू खादम पास्टर इदनान पीटर साहब, पास्टर इंचार्ज इकबाल टोन IFDF मौजूद हैं। हम उनको अपने साथ इस जगह पर वेलकम करते हैं। पास्टर साहब, और गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि देखने वाले सुनने वाले आज खुदा के कलाम में से बहुत सारी बातों को जो आप तक पहुँचेंगी ज़रूर मुस्तफ़िद होंगे। आप खुदा के कलाम से इंजॉय करेंगे और तसल्ली पाएंगे, और मेरा ईमान है कि आप पुरुमीद होंगे। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कलाम की उन तसल्ली बख्श बातों के लिए। खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती की मार्फत और मरकज़ की मार्फत ये बात हमें मिलती है। यीशु मसीह नासरी ने शागिर्दों से कहा कि जाओ खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, और शागिर्दों ने अंजील की मुनादी की। और इस बात को कलाम मुक़द्दस के अंदर एक हवाला में से हमें मिलता है। खुदा के कलाम में से हम देखते हैं, अगर हम रोमियो उसका पहला बाब और 8 आयत को पढ़ें तो खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यूनानी और यहूदी के लिए खुदा की कुदरत है। आज हम खुशखबरी के अंदर खुदा की कुदरत को देखेंगे, जिस तौर से पौलुस रसूल फरमाते हैं कलाम के अंदर कि मैं अंजील से शर्माता नहीं। मगर हम जानते हैं शायद हम कभी कभी अंजील की खुशखबरी की मुनादी करते हुए शर्मा जाते हैं। तो आज हम पास्टर साहब से, पास्टर इदनान साहब से इन बातों को जानेंगे, सीखेंगे कि पौलुस किस खुशखबरी की, किस अंजील की बात करते हैं कि वो अंजील से शर्माते नहीं। जी पास्टर साहब। मसीह की पाक और पवित्र मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम पास्टर जस्टिन जावेद बच्चन साहब का, जिन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में बुलाया ताकि हम खुदा के कलाम की बातों को सीख सकें। आमीन। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं खुशखबरी की मनादी करने जा रहा हूँ। आमीन। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं खुश रहो। मैं फिर कहता हूँ खुश रहो। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि आज जो हमें टॉपिक मिला है वो कोई मामूली टॉपिक नहीं है, बल्कि गैर मामूली टॉपिक है। और अजीज़ो, जस्टिन भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि पौलुस रसूल कहता है कि मैं अंजील से शर्माता नहीं। ये कौन सी अंजील है जिससे मुक़द्दस पौलुस रसूल शर्माता नहीं है? ये अंजील का मतलब खुशखबरी है, और खुशखबरी का लुग़वी मतलब जो है, मानी जो है, वो खुशी हासिल करना है, खुशी का मिलना है। और खुशखबरी को यूनानी ज़ुबान में यूएंग्लॉन कहा गया है, जिसका मादा जो है एंग्लेसो है, ठीक है। और इसमें हम जब देखते हैं कि ये इसका मतलब जब हम लेते हैं तो इसका मतलब है खुशी के साथ खबर सुनाना, खुशी के साथ, अफसुर्दगी के साथ नहीं, खुशी के साथ खुदा के कलाम में से खुशखबरी को सुनाना, खुशखबरी की मनादी करना। तो अजीज़ों, आज हम गॉस्पेल को शेयर करने के लिए आए हैं। इंग्लिश ज़ुबान में खुशखबरी को, अंजील को गॉस्पेल कहा गया। तो मैं इस बात पर बड़ा खुश हूँ कि मुक़द्दस पौलुस रसूल अंजील से शर्माता नहीं है, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है, जब हम दूसरे करंथियों के 7वें बाब और उसी 10वीं आयत में देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है, और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दुनिया का गम क्या करता है? मौत पैदा करता है। तो अंजील की जो मनादी है, ये वो खुशी है जो हमें मौत के गम से निकाल लेती है। अजीज़ों, आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की नबूवतें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डरा रहे हैं, अंधेरा हो जाएगा, किस तरह से बात की जा रही है
لیکن بائبل مقدس ہمیں خوشخبری کے حوالہ سے یہ بتاتی ہے کہ خوشخبری جو ہے ہمیں دنیا کے غم سے نکال لیتی ہے، ہمیں موت کے غم سے نکال لیتی ہے۔ خوشخبری کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ ہم موت سے باہر آ جاتے ہیں۔ آمین آمین۔ خوشخبری کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پاسٹر صاحب بہت خوبصورت، میں چاہتا ہوں پلیز آپ اس کو جاری رکھیں۔ اسی لیے میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں گے زبور کی کتاب میں سے، زبور 51 میں سے ورس نمبر 8 سے خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے۔ آیت مبارکہ 8 لکھا ہے، مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنانا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ آمین۔ خوشخبری شادمانی پیدا کرتی ہے، خوشخبری محبت کو پیدا کرتی ہے، خوشخبری دلیری کو پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے بھائی صاحب مقدس پولس رسول نے کہا، میں انجیل سے شرماتا نہیں، وہ دلیر ہو چکا ہے۔ انجیل کو، وہ انجیل کی منادی کرنے کے لیے وہ دلیر ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں پر اگر دیکھا جائے تو دین یہود کے اندر جو لوگ تھے وہ اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہوں گے۔ وہ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کس کی گواہی دے رہا ہے؟ اگر میں اپنے ایمان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر پولس رسول وہاں پر یسوع کو یہوہ کہتا تو شاید وہ مان لیتے، لیکن وہ یسوع کو خدا کا بیٹا ماننے پر تیار نہیں ہے۔ آمین۔ تو آج عزیزو ہم اس خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ آمین آمین۔ پاسٹر صاحب بہت خوبصورت بات۔ کیا ایک بات لکھی کیوں گئی، یہ بات کہی کیوں گئی کہ پلوس کو یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں؟ میرا خیال ہے جب وہ خوشخبری کی منادی کرتا ہوگا، جو بات آپ نے کہی کہ جب وہ یسوع مسیح ناصری کی گواہی دیتے ہوں گے، جب وہ صلیب کا پیغام دیتے ہوں گے، لکھا یسوع مسیح ناصری کے بعد یسوع مسیح ناصری نے جو کہا کہ خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور شاگردوں نے یسوع مسیح ناصری کے جی اٹھنے کی اور زندہ جی اٹھنے کی اور صلیب پر جان دینے کی منادی کی ہے۔ یقیناً جب پلوس بھی اس بات کو بیان کرتا ہوگا تو لوگ کہتے ہوں گے پلوس شرم کر، تو وہ کہتا میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں۔ بھائی صاحب اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ خوشخبری جو ہے وہ شادمانی پیدا کرتی ہے۔ جس زندگی کے اندر خوشخبری ہے اس کے اندر شادمانی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کے اندر چہرے پہ غمگینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مگر جو انجیل کا پیغام ہے، جو خوشخبری کا پیغام ہے، وہ شادمانی پیدا کرتا ہے۔ جی پاسٹر صاحب، آمین آمین۔ آپ اور میں کیا اس کہنا پہ ایک بات بائبل مقدس میں سے، مقدس لوکا طبیب کی انجیل میں سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مقدس لوکا طبیب کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ واہ، آج ہم خوشخبری دینے کے لیے مسا کر دیے گئے ہیں، اور ہمارا مسا ہونا یسوع مسیح کے خون سے ہے۔ آمین۔ تو یہاں پر یسوع مسیح غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے آئے، کیونکہ خوشخبری کا مطلب جو ہے وہ خدا کی طرف سے خوشی کی خبر ہے۔ آمین۔ تو یہ خوشی کی خبر کہ یسوع مسیح کا یہاں پر لوگوں کو یہ خبر دینا تھا، غریبوں کو یہ خوشخبری دینا تھا۔ اور آگے لکھا ہے، اس لیے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں۔ اب یہاں پر یسوع مسیح خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں، یسوع مسیح لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم نیچے دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ آج ہم کچلے ہوئوں کو کچلنے کے لیے نہیں، ڈرے ہوئوں کو ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ بائبل مقدس کے مطابق پاری صاحب آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم انہیں گناہگار ٹھہرانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم انہیں راست باز ٹھہرانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا میں نے تم کو راست باز ٹھہرا دیا ہے۔ آمین۔ ہماری معافی، میں پچھلے دنوں میں پریچ کر رہا تھا تو میں نے پام سنڈے میں پریچ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہماری معافی ہو چکی ہے۔ ہماری معافی ہوگی نہیں بلکہ یا ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ہماری معافی ہو چکی ہے۔ یہی خوشخبری ہے اور یہی خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ جب یسوع مسیح ناصری پر ایمان لاتے ہیں تو ہماری معافی
ہو چکی ہے۔ تو اسی کو جب ہم یسایہ 61 کے اندر دیکھتے ہیں تو یہی بات یسایہ بھی کرتا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے۔ تو عزیزو، ہمیں آج اس بات کو سیکھنا ہے کہ خوشخبری ہے کیا۔ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خوشخبری کیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خوشخبری یسوع مسیح جو کہ خدا کا بیٹا ہے وہ ہے۔ آمین، آمین۔ کیونکہ یسوع مسیح نے انجیل کی منادی کا، پاری صاحب نے یہ ذکر کیا کہ مرکز کی انجیل کے آخری باب کے اندر لکھا ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اور آگے لکھا ہے جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو آج وہ کون سی انجیل تھی جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا شاگردوں سے کہ جاؤ خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور وہ انجیل خدا کا بیٹا یسوع مسیح تھا، وہ خوشخبری خدا کا بیٹا یسوع مسیح تھا۔ اس پر ایمان لانا، اس پر ایمان لانا آمین۔ ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت بات، بہت زبردست ٹاپک ہے، دل نہیں کرتا کہ آپ کو انٹریپ کروں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا جو آپ نے ابھی کہا کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، اور خدا کی کلام کے اندر ہم ایک بات ملتی ہے، رومیو 10 باب اور اس کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کریں۔ اور میرے عزیزوں آگے لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ آمین۔ اچھی چیزوں کی خوشخبری، کلام کے اندر اچھی چیزوں کی خوشخبری دینا ہی خوشی کی خبر ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح ناصری کی منادی ہے۔ اور بعض لوگ ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کس طرح کی خبر دیتے ہیں، کس طرح کی منادی کراتے ہیں۔ اب میں فیل کرتا ہوں شاید وہ کلام کے مطابق اس طور سے مسا بھی نہیں کیے گئے اور بھیجے بھی نہیں گئے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پادری صاحب، میں اس جگہ پر امثال کی کتاب اور اس کا 25واں باب اور اس کی 25 آیت مبارکہ کی تلاوت کروں گا۔ جی پلیز۔ لکھا ہے، وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندے کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ واہ واہ واہ۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے، یسوع مسیح نے سامری عورت سے کہا کہ مجھے پانی پلا۔ اس کی یہ جو ٹھنڈا پانی ہے یہ وہ خوشخبری ہے جو دور سے ہے۔ تو اس وقت خوشخبری کی منادی کی گئی یعقوب کے کنویں پر۔ آمین۔ یسوع مسیح نے وہاں پر خوشخبری کی منادی کی، اور ایک عورت کو کلام سنایا گیا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے تمام سامریوں کا شہر نجات پا گیا۔ یہ ہے وہ خوشخبری کی تعلیم، یہ ہے وہ خوشخبری کی منادی جس سے نہ صرف لوگ نجات پائیں بلکہ خدا کی قدرت کو بڑے زور سے جانیں اور ان کی زندگی کے اندر معجزات ہوں۔ کیونکہ مرکز کی انجیل کے اندر لکھا ہے، جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو بپتسمہ لے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ آگے بڑی زبردست بات میں بتاؤں گا کہ آگے لکھا ہے، ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے۔ آمین۔ وہ معجزات، پاری صاحب نے کہا کہ خوشخبری کے اندر خدا کی قدرت، تو یہ وہ خدا کی قدرت ہے جو خوشخبری کی منادی کے سبب وسیلہ سے لوگوں کے اندر ظاہر ہوگی، اور ایمانداروں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ وہ کون سے معجزے وہ ہیں؟ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں آج گے۔ پہلا کام، ایماندار میرے نام سے، جو یسوع مسیح ناصری پر ایمان رکھتے ہیں، جن کی زندگی کے اندر یسوع مسیح ناصری ہے، وہ ایماندار ہیں، اور ان کے وسیلہ سے کیا کام ہوں گے؟ جی پاس صاحب بتائیے گا پلیز۔ وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے۔ سب سے پہلے بدروہوں کو نکالیں گے۔ ناپاک روحوں کو، دیکھیں ناپاک روحوں کو بھی نکالنے کا اختیار دے دیا گیا۔ آمین۔ بدروہوں کو وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، اس کے بعد نئی زبانیں بولیں گے۔ آمین۔ نئی زبانیں بولیں گے، غیر زبانوں میں ورشپ کریں گے۔ تیسری نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے۔ آمین۔ تو میں کرونا وائرس کے لحاظ سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایمانداروں کو سانپوں کو اٹھا لینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، آمین۔ اور اگر کوئی ہلاک ہونے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا۔ اور آگے لکھا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے۔ آمین۔ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے۔ کون؟ ایماندار بلیورز۔ نہیں بھائی صاحب، مجھے لگ رہا ہے ادھر کوئی کام خراب ہو گیا۔ کیسے؟ کوئی غلطی سے آیت پڑھ لی آپ نے کوئی اور۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے پادری، نہیں، ایماندار۔ پادری بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار شفا پائیں گے، ایسے لکھا ہے بھائی صاحب۔
میں اگر اس آیت کو ذرا پڑھ ہی لیں نا تھوڑا سا. ہاں جی چلے پڑھتے ہیں جی اس جی کو، مرکز پلیز کی اس کو انجیل کو. مرکز کی انجیل کو اس کے لکھے ہیں نئی نئی زبانیں بولیں گے، آمین. سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، اور وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے. نہیں لکھا ہے پادری بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے. بھائی صاحب کیا لکھا ہے؟ نہیں، یہاں پر لکھا ہے وہ بیماروں پر جو کون؟ جو ایمان لے کر آئیں گے، خوشخبری کی منادی پر. خوشخبری یہ ہے کہ ہر وہ ایماندار جو یسوع مسیح ناصری پر ایمان رکھتا ہے وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار چنگے بھلے اچھے شفا پا جائیں گے. آمین آمین. اور میرے عزیزوں، آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایماندار کون ہیں. اور خدا کے خادم نے بڑی زبردست اور خوبصورت آیت کو کوٹ کیا. اور خوشخبری کی قدرت، اس میں خوشخبری کی قدرت کیا ہے؟ وہ خوشخبری کیا ہے جو میرے لیے ٹھنڈے پانی کے مانند ہے؟ اور لکھا ہے کہ خوشخبری خدا کے کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے، آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے، اور خوشخبری ہڈیوں میں فربی پیدا کرتی ہے. اور خداوند کا شکر ہو اس خوشخبری کے لیے جو ہڈیوں کے لیے تازگی اور فربی پیدا کرتی ہے. اور پاسٹر صاحب، آپ ان چیزوں کے بارے میں، خدا کی اس خوشخبری کے بارے میں، ان کلام کے باتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مزید ان کے بارے میں چاہتا ہوں ایک بریف سی جامعہ سی بات بیان کیجیے گا. بھائی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. میں چاہتا ہوں دوبارہ ذرا مجھے بتائیں، ریپیٹ کریں اس کو کہ آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے. خوش کرتا ہے. آنکھوں کا نور، یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، اور یسوع مسیح کے اندر ہی خوشی ہے. آمین. کیونکہ یسوع نے کہا تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ میں ہوں. تھکے ماندو بوجھ کے دبو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. تو یہاں پر ہم آگے دیکھتے ہیں خوشخبری ہڈیوں میں فربی پیدا کرتی ہے. اس میں تھوڑا سا ہم باڈی پارٹس پر جائیں تو جن ہڈیوں کے اندر گودا ختم ہو جاتا ہے، بون میرو، تو ان کے بارے میں جیسے کہ ہم کسی کو اس کے گناہ پر ہم اسے کہہ لیں کہ ہم جیسے کوئی بہت گناہ گار شخص ہے، کوئی شراب پینے والا شخص ہے، تو ہم جیسے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے آنے سے حضوری نہیں آئی، حضوری رک گئی ہے، یہ بڑا گناہ گار شخص تھا. لیکن نہیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ خوشخبری جو ہے اس کی ہڈیوں کو تازگی دے دیتی ہے، اس کے گناہ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتی ہے. جی پاسٹر، بڑی خوبصورت بات اور کلام کے اندر ہمیں ملتی ہے. یسوع مسیح ناصری نے فرمایا، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے. آمین آمین. بیمار کو طبیب، بالکل ایسے ہی ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ جب یسوع مسیح شمعون کوڑی کے گھر میں تھے تو بائبل مقدس میں لکھا وہاں پر ضیافت تھی، دعوت تھی. اور جب وہاں پر وہ عورت آئی اور اس نے یسوع مسیح کے پاؤں اپنے آنسوؤں سے دھونا شروع کر دیے اور اپنے بالوں سے صاف کرنا شروع کر دیے، تو وہاں پر ایک عجیب سی سچویشن بن گئی. شمعون کوڑی کا جو دیکھنے کا انداز تھا وہ یسوع مسیح کی طرف بڑا عجیب تھا، کیونکہ اس نے پھر اپنے دل میں یہ بات کہی کہ اگر یہ نبی ہوتا تو یہ جان جاتا کہ جو عورت اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں کو دھو رہی ہے یا چوم رہی ہے وہ کیسی عورت ہے. تو یسوع مسیح نے یہ اپنی روح میں جان کر یہ کہا کہ شمعون میں تیرے گھر آیا اور تو نے مجھے ہاتھ دھونے کے لیے پانی نہ دیا، لیکن یہ جب سے آئی ہے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں دھوتی ہے اور اپنے بالوں سے اور گیسیوں سے صاف کر رہی ہے. تو یہاں پر یسوع مسیح نے ایک سہوکار کے دو قرض داروں کی بات کی. میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ گناہ کی منادی کر رہے ہیں چرچز کے اندر، ہم نے گناہ پر زور دیا ہوا ہے، لیکن ہم بیٹے کو بھول چکے ہیں، جبکہ ہماری منادی جو ہے سن پر نہیں ہے، سن پر ہے. ہماری منادی توبہ پر نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے پر ہے، خوشخبری کو قبول کرنے پر ہے. تو وہاں پر جب وہ دو لوگ یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ دو قرض دار تھے، تو ایک کا زیادہ معاف ہوا اور ایک کا کم. تو یسوع نے کہا شمعون بتا کون زیادہ پیار کرے گا؟ تو اس نے کہا جس کا زیادہ معاف ہوا ہے. تو آج عزیزو جو زیادہ گناہ گار ہے جب وہ معاف ہو گیا ہے تو وہ زیادہ پیار کرے گا، وہ زیادہ محبت کرے گا. جیسا کہ یسایہ کی کتاب کے اندر یہ بات واضح لکھی ہے، ہم اس کو پڑھیں گے. یسایہ باب نمبر 52 اور اس کی آیت مبارکہ 7 سے. اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوش نما ہیں،
جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے. آگے اور لفظ ہے لیکن میں اس کو سٹاپ کروں گا. میں تھوڑا سا ان کے بابت بات کروں گا کہ جو خوشخبری کی منادی لا رہے ہیں کہ اگر تم اچھے کام کرو گے، اگر تم جیسے کہ خروج کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم معاف کیے جائیں گے. لیکن کتاب مقدس کے اندر تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر ہمارا فدیہ دے دیا. Unconditional love. یسایہ کہتا ہے اس غیر کے مشروط مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. ہم شفا پا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر میں یسایہ کی اس بات کو کوٹ کروں گا، اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوش نما ہیں. کس کے پاؤں؟ جو خوشخبری لاتا ہے. تو جو مناد ہے، جو انجیل کو سنانے والا ہے. یسوع مسیح نے پھر اپنے شاگردوں کو کہا تھا جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. تو یہاں پر ہمیں انجیل کی منادی کرنے والا بننا اور سلامتی کی منادی کرنی ہے. ہمیں سلامتی کے مناد بننا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دینا ہے. آمین. نجات کا اشتہار. واہ. ہم ابھی بھی لوگوں کو گناہ گار ٹھہرا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہر سنڈے ہم یہ کال دے رہے ہیں اٹھ جائیں توبہ کریں، اٹھ جائیں اپنے گناہوں پر خیال لائیں، جبکہ بائبل میں لکھا ہے خدا نے کہا میں تیرے گناہوں کو یاد نہیں کرتا نہ کروں گا. تو کیوں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے؟ تو ہمیں نجات کا اشتہار دینے والا مناد ہونا چاہیے. ہمیں خوشخبری کا مناد بننا ہے، نہ کہ ہمیں لوگوں کو ڈرانے والا مناد بننا ہے. آمین. آمین. بہت خوبصورت بات. پھر میں تیرے گناہوں کو کبھی یاد نہ کروں گا. واہ کیا خوبصورت بات ہے. اور خیریت کی خبر دینا اور نجات کا اشتہار دینا، نجات کی خبر دینا، مخلصی اور رہائی کی خبر دینا. اور اس کے اندر پائی صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی تو یہ انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت. یاد رکھیے آپ نے کہا کہ اگر تو عبادت کرے، اس کا مطلب ہے جو غیر مشروط محبت ہے اس کے اندر کنڈیشن نہیں ہوتی. اگر تو عبادت کرے میں تیری روٹی، اگر جو ہے یہ کنڈیشن ہے. تو جو خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے اس میں کنڈیشن نہیں، وہ انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے. اور ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ وہ انکنڈیشنل محبت کیا ہے، غیر مشروط محبت کیا ہے. وہ محبت ہے کہ جب ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو اس کے 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی. یہاں پر خدا نے کوئی ایک مذہب کی بات نہیں کی یا 2 مذاہب کی بات نہیں کی یا ایک قوم کی بات نہیں کی. خدا نے پوری دنیا کی بات کی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دیا. جو کوئی اس پر ایمان لائے. مرکز کی انجیل کے اندر بھی لکھا ہے جو کوئی ایمان لائے، اور مقدس یوحنا رسول کی انجیل کے اندر بھی لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب یہاں پر ہمیشہ کی زندگی کو جب ہم یونانی زبان میں دیکھتے ہیں تو زوئے لائف ہے. زوئے لائف کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں. زندگی کا دروازہ میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں. تو زوئے لائف ہمیں اس لیے نہیں ملی کہ ہم بڑے اچھے ہیں. زوئے لائف ہمیں اس لیے نہیں ملی کہ ہمارے کام بڑے اچھے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہم گناہ میں ہی تھے تو مسیح ہمارے لیے موا. واہ. جب ہم گناہ گار ہی تھے تو عین اس وقت مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا. آمین. میں محبت کی کنڈیشن پہ بات کر رہا تھا کہ اگر تم خداوند کی عبادت کرو. یہ بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت. اس کے اندر لکھا ہے محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. آمین. آمین. بہت خوبصورت ہے. میں اس کو دوبارہ سے کوٹ کرنا چاہوں گا، پڑھنا چاہوں گا. محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. آمین. انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت.
اس میں. جی پاسٹر صاحب پلیز اس تو کو اسی میں carry ہم on یہ کیجیے. دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی اچھے کاموں کی وجہ سے سیف نہیں کیے گئے، آمین. بلکہ یسوع مسیح کی وہ محبت ہے جو اس نے ہمارے لیے صلیب پر ہم پر عیاں کر دی. وہ صلیب پر لٹکا دیا گیا، لکھا ہے جو لکڑی پر لٹکا وہ لعنتی بنا. اس نے ہمارے لیے اس بڑی بات کو اپنے اوپر لے لیا اور اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر کھینچ لیا. تو آج کلیسیا برے کے خون کے وسیلہ سے پاک ہے، اور برے کا خون ہی کلیسیا کو پاک کر سکتا تھا. اور دنیا کا کوئی ایسا علم اور دنیا کا کوئی ایسا پیغام کلیسیا کو پاک نہیں کر سکتا. آمین. بڑا خوبصورت. پچھلے ہی دنوں میں ہم اس بات پہ بات کر رہے تھے. پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب 18 آیت کے اندر لکھا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت، خوشخبری کی قدرت اور صلیب کی قدرت، ریزورریکشن کی قدرت اور جی اٹھنے کی قدرت اور خوشخبری کی قدرت. آپ ان ساری چیزوں میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کی زندگی کے اندر اس کی قدرت، یسوع مسیح ناصری کے جی اٹھنے کی قدرت، یسوع مسیح ناصری کی صلیب کی قدرت اور خوشخبری کی قدرت کیسے اپلیکیبل ہوگی، کیسے کام کرتی ہے؟ عزیزو، میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آج ہمیں اپنی اس معافی پر جو 2000 سال پہلے صلیب پر یسوع مسیح نے جان دے کر ہمارے لیے قائم کر دی، ہم معاف کر دیے گئے ہیں. آمین. ہمیں ایمان لے کر آنا ہے. آمین. ہم جس جگہ پر بھی ہیں ہم مبارک ہیں. آمین. کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے خدا کا روح ناراض ہو چکا ہے. آج میں بہت ساری فیس بک پر پوسٹ پڑھ رہا ہوں کہ خدا ہم سے ناراض ہو چکا ہے. اگر خدا ہم سے ناراض ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے نہ بھیجتا. تو عزیزو، آج ہمیں اس اپنی معافی پر جو معافی ہو چکی ہے، وہ خوشخبری ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. کلام میں لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور کلام کے اندر ہمیں بڑی خوبصورت بات ملتی ہے، اور لکھا ہے دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر یہ درج ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے. ہم اس میل اور ملاپ کی ذمہ داری کے لیے، اس پیغام کے لیے، اس خوشخبری کے لیے بلائے گئے ہیں، اور وہ ذمہ داری مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو سونپ دی گئی ہے تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اس پیغام کے اندر، خوشخبری کے پیغام کے اندر جو خدا کی قدرت ہے وہ یسوع مسیح ناصری پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا ہے. اور میں اور آپ یسوع مسیح ناصری پر، اس کی صلیب پر، اس کے کفارے پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن چکے ہیں. ہم مفت کے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے، آپ اپنے ہاتھ کو بلند کر سکتے ہیں. ہم دونوں خادم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے تمام مسئلوں کے لیے دعا کریں گے. اگر آپ کا کوئی بھی کوئی سوال ہو، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی پریئر ریکویسٹ کو بھیج سکتے ہیں. آئیں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت سارے دوستوں کی، بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ ہیں. پاسٹر صاحب آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا. اس دور میں اس خوف کے لیے خدا ہم سب کو اس خوف سے بھی نکالیں. خدا کثرت کی برکت دے. وسائل کے لیے وسائل مہیا کرے. اس دور میں جب کہ کھانے پینے کی پرابلم ہے، خدا ساری چیزوں کو مہیا کرے. آئیں اپنے ہمارے ساتھ مل کر ہم دعا کرتے ہیں. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور خداوند پاک خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں. آمین. آسمان اور زمین کے مالک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم نے ایک بڑی زبردست بات کو سیکھا کہ تیرے بیٹے یسوع کی صلیب کے اندر زندگی ہے. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے
خدا کی قدرت ہے۔ آمین ہم اس بڑی قدرت کے لیے شکر گزار ہیں۔ آمین آسمانی خدا، جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ آمین میں خدا کے خادم پاسٹر جسٹن جاوید بچن صاحب کے ساتھ متفق ہو کر تھینک یو لارڈ تیرا شکر۔ میں یسوع مسیح کے نام سے اس خوشخبری کی منادی کو لوگوں پر انڈیلتا ہوں، تاکہ لوگ اس خوشخبری کی منادی کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور ایمان یسوع مسیح پر لے کر آئیں، تاکہ یہ بات جان جائیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آمین ان کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ آمین خداوند پاک خدا، تیرے بچے تجھ پر ایمان لے کر آئیں۔ میں یسوع کے نام سے خداوند پاک خدا ہر اس منسٹری کو، ہر اس چرچ کو برکت دیتا ہوں، اور ایمان کے ساتھ خداوند اس ہر ایک منسٹری کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ خوشخبری کی منادی اور خوشخبری کے مناد بن جائیں۔ یسوع کے نام سے اے باپ، میں ان لوگوں کے لیے جو ملک پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اس وقت ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، اس کرونا وائرس کی وجہ سے خوف زدہ ہیں، یا ان نبوتوں کی وجہ سے جو خداوند لوگ کر رہے ہیں خوف زدہ ہیں، میں منت کرتا ہوں اور تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ہر طرح کے خوف سے انہیں نکالتا ہوں، کیونکہ برے کے خون کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے، برے کے خون کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہر طرح کا گناہ برے کے خون سے دھل جاتا ہے اور ہمیں راست باز ٹھہرا دیتا ہے۔ خداوند پاک خدا، میں جب آسمان پر یوحنا عارف کو دیکھتا ہوں تو آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر کہا، یوحنا خوف نہ کھا، میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ آمین خداوند پاک خدا، آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے صلیب پر مصلوب ہونے اور دفن ہونے اور جی اٹھنے کے سبب سے ہم ہر طرح کے خوف سے نکل چکے ہیں۔ ہم ہر طرح کے خوف میں سے، ہمارا گزر موت کی سایہ کی وادی سے کیوں نہ ہو، ہم کسی بلا سے نہ ڈریں گے۔ وبا ہمارے خیموں کے اندر نہیں آ سکتی۔ آمین خداوند پاک خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ راست بازوں کے خیموں کے اندر برے کا خون ہے، اور وبا ان کے گھروں کے اندر نہیں جا سکتی، ان بدنوں کو نہیں چھو سکتی، کیونکہ برے کے خون کے اندر یہ قدرت ہے کہ برے کے خون کے سامنے ہر طرح کی وبا بھاگ جاتی ہے۔ آمین ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس زبردست پروگرام کے لیے، اس زبردست میٹنگ کے لیے جو ہم نے زبردست طور پر خدا کے کلام کو سیکھا، اس کے لیے ہم شکر کرتے ہیں۔ خداوند، میں پاسٹر جسٹن جاوید بچن اور ان کی چرچ کے لیے، ان کی لیڈرشپ کے لیے خداوند میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے خدا اپنے بندہ کو اسی طرح سے بڑھاتا جا، تاکہ گھر گھر تک انجیل کا پیغام پہنچے، خوشخبری پہنچے، اور لوگ خوشخبری کے پیغام پر ایمان لے آئیں اور نجات یسوع کے نام سے قائم ہو۔ اے باپ، میں شکر کرتا ہوں، آمین اے باپ میں شکر کرتا ہوں، ایک ایک زندگی جو ہمیں سن رہی ہے یسوع کے نام سے برکت پائے۔ خداوند، میں تمام لوگوں کے جو کھانے پینے کے وسائل اس ملک کے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے خداوند مشکلات کا لوگ سامنا کر رہے ہیں، خداوند میں یسوع کے نام سے منت کرتا ہوں کہ آسمان کھل جائے اور وہ لوگ خداوند تیرے حضور خداوند سیر ہوں، ان کی ضروریات پوری ہوں، اور ہر طرح کی مشکلاتیں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں، اور آپ کی قدرت یسوع کے نام سے اے باپ ہمیشہ ہمیشہ بڑے زور سے کام کرتی رہے۔ سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ۔ آپ ہمیں دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اور خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔